बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम उलमा ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज डिजिटल टीवी पर हम एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम शख्सियात पर बात करेंगे और उन शख्सियात को जो हमारे इस्लाफ में शामिल हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे ऐसी हस्तियाँ इस दुनिया से कूच कर गई जिनका हमें इल्म नहीं है, या जिनका हमें इल्म तो है लेकिन हमें उनकी सीरत से कुछ शगफ नहीं है, उनका इदराक नहीं है, उसका शऊर नहीं है। इस शऊर को उजागर करने के लिए आज चैनल ने इसका एहतमाम किया है कि उन लोगों की सीरत, उन लोगों का किरदार अवामुन नास तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसी के उसूल के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे नहायती मोहतरम, नहायती शफ़ीक असातिज़ा में आपका शुमार होता है। नूरुस्सफ़ा एकेडमी पे आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन, दर्स निज़ामी और दूसरी क्लासेस, मुफ्तियान इकराम के कोर्सेज़ वगैरह भी करवाते हैं और मुख्तलिफ़ मदारिस से आप मुंसलिक भी हैं। इल्मी शख्सियत हैं, मुफ्ती हैं। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद शौकत रज़ा नक्शबंदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र है ये बात कि आप हमारे असातिज़ा में से हैं और बल्कि पूरी नौजवान नस्ल को आप ऐसी तालीम से रोशनास करा रहे हैं जिसका दीन और दुनिया दोनों से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज टीवी ने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम अपने अकाबरीन, अपने इस्लाफ, अपने जो शख्सियात हमारी दीनी और मजहबी और वैसे बीइंग अ मुस्लिम हमारी शख्सियात जो दुनिया से चले गए या जो मौजूद हैं, उनकी सीरत पर हम बात करें। तो जैसा कि हमारे इल्म में है कि एक मुफक्किर गुज़रे हैं जिन्होंने दी 100 किताब लिखी है, माइकल हार्ट। उसने जब शख्सियात को इकट्ठा करना शुरू किया, उनकी सीरत को इकट्ठा करना शुरू किया, उनकी सीरत पर बात करने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो शख्सियत उनके नॉलेज में आई, सबसे पहले जो शख्सियत उनकी स्टडी में आई, वो ये थी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए बाइस सादत है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से, आपकी सीरत से, आपके किरदार से, आपके फ़साइल से, आपकी जो शान व शौकत थी, आपके जो अफ़ाल व अक़वाल थे, उनको हम आवाम तक पहुँचाएँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। तो मौजूदा दौर में सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे तो आपका किरदार उन लोगों के सामने था। वो सीरत, आपका अगर बच्चों से प्यार करते थे तो वो सामने प्यार नज़र आता था, अगर नौजवानों से उनको दीन की तालीम देते थे, उनका अखलाक की तरबियत करते थे, तो वो सामने मौजूद थी। लेकिन इस दौर में बज़ाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन आपके अक़वाल, आपके हदीस मुबारका, आपकी सुन्नत, आपकी सीरत, आपका किरदार हमारे सामने मौजूद है। तो उसको आज किस तरह हम महसूस कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस चैनल का ये मज़हबी इब्तिदाई प्रोग्राम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर से शुरू किया जा रहा है। ज़ुबैर अली साहब ने सवाल ये किया है कि आज कई सदियाँ गुजरने के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत को किस तरह महसूस कर सकते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, आपकी रहमत हर तबके के लिए, मखलूक के हर जुज़ के लिए थी। आज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को किस तरह मिल रही है। तो जनाब इसका जवाब ये है
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا. صرف کائنات کے لیے نہیں بلکہ رب نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک بے شک. عالمین جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، بے شک. یعنی ایک یہ پوری دنیا جو اس وقت قائم ہے جہاں ہم موجود ہیں یہ ایک عالم ہے. اس ایک عالم کے اندر مختلف مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، شجر ہے، پرندے ہیں، جانور، کئی چیزیں ہیں. یہ پورا ایک عالم ہے. رب فرماتے محبوب ایسے کئی عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. ایسے کئی عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو فرمایا کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مختلف شکلیں ہیں. ایک ایسی شکل جو قیامت تک کے لیے ہے، نہ صرف آج کے دور کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور وہ رب تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب دے. اللہ اکبر. جب ہم دیکھتے ہیں پچھلی امتوں کے احوال کو کہ وہ گناہ، وہ برائیاں، وہ خرافات کہ جو پچھلی اقوام میں جب پائی جاتی تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا، آج اس سے دگنی چگنی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی. وہ گناہ، وہ ساری خرابی ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں جو بنی اسرائیل نے نہ کیا ہو، بنی اسرائیل نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا ہو. وہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ امتیں تباہ و برباد ہو گئیں. اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی. لیکن جب نوبت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، رب تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے. اب ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ اگر وہ تمام تر برائیاں ہونے کے باوجود ہماری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، ہم آسمانی عذاب کا شکار نہیں ہو رہے، پوری امت تباہ نہیں ہو رہی، یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہمیں بچا لیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ یہ ہے. اور پھر جب ہم باہمی حقوق کو دیکھتے ہیں، ہمارے کسی پر حقوق ہیں، کسی کے ہم پر حقوق ہیں، اور ان حقوق کا جب ہم لحاظ کرتے ہیں تو اس کا پس منظر دیکھتے ہیں. اس کا پس منظر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہم آپس میں رحم دل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. اس رحمت کے پیچھے بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کار فرما ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت عمدگی سے آپ نے یہ جو سوال تھا آپ نے اس کا بہت خوبصورت جواب عطا فرمایا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال آپ کی جو زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے، تو اس وقت جو آپ کا کردار تھا، جو اسوہ تھا، جبکہ دوسرے انبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1000 سال تک، 900 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور ہے 950 سال پر محیط ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، دوسرے تقریباً تمام ہی انبیاء جو گزرے ہیں، تو انہوں نے اعلان نبوت کیا یا اس سے پہلے کی جو ان کی سیرت تھی اس پر اتنا زور نہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرنے سے پہلے یا اعلان نبوت جس دن کیا، تو آپ نے جیسے اعلان کیا تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، کیونکہ یہ آپ کی 23 سالہ کردار بول رہا تھا. تو آج ہمارے بچوں میں یا ہم میں وہ کردار کیوں نہیں آ رہا؟ جی، آپ کے سوال کا اصل میں 2 حصے ہیں، تو میں دونوں کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عرصہ حیات دیکھا جائے اور ان کا عرصہ تبلیغ دیکھا جائے تو وہ بہت طویل ہے. مثلا نوح علیہ السلام نے 900 سال یا اس سے کم و بیش آپ نے تبلیغ فرمائی. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا عرصہ تبلیغ ہزاروں سالوں پر محیط ہے، کئی سو سال پر محیط ہے، لیکن جب ان کی امت کی تعداد دیکھی جاتی ہے تو وہ بہت کم ہے.
ان انبیاء کرام میں سے بعض کے 2 امتی، بعض کے چند ایک امتی تھے. جس طرح کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بروز قیامت 120 صفحے ہوں گے امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اور ان کی امتیں ہیں 120 صفحے ہوں گی. اور 120 میں سے حضور فرماتے ہیں کہ 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. کیا کہنا، یعنی اس قدر کثرت ہے. اور ان کے دور کو دیکھا جائے، ان کے ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 23 سال بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور پھر 23 سال کا عرصہ آپ نے پایا، اور 63 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے وصال فرمایا. تو اس کے پیچھے کامیابی کا کون سا ایسا عنصر ہے؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں نے آپ سے آپ کی نبوت پر شواہد مانگے، ثبوت مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر کا عرصہ گزارا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی ان 40 سال کے دنوں میں، سالوں میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرا کردار کس طرح تھا، میری چال چلن کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کیا تھے. اس سے سمجھ سکتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے اور ان کے لیے شیر و شکر ہو جاتے. قرآن فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے شفیق ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں. اگر آپ سخت مزاج، تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی محافل، آپ کی خلوت و جلوت کی رونق دیکھی جائے تو لوگ چوک در چوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آتے اور لپک لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت کو سینے میں جگہ دیتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اصحاب کرام کو شہید کیا، آپ پر ظلم و ستم کیا، اللہ نے دکھایا. ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف پشت کر کے مشرکین مکہ، وہ ظالم لوگ سامنے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہیں میرے حوالے سے کیا امید ہے. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، مگر حضور نے فرمایا کہ آج کسی پر کوئی جرم نہیں. میں پچھلی تمام تمہاری زیادتیاں، ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے، بلکہ معاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جو سفیان کے گھر میں چلا جائے، جو ہتھیار ڈال دے، اسے پناہ دی جاتی ہے، یعنی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم و زیادتی کے لیے، آپ پر ظلم و زیادتی کرنے میں حدیں پار کر لی، اور ان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو معاف فرما دیا. تو آپ کے ایک سوال کا جواب تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہی ایسا تھا کہ جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ جس نے قرآن آیات کو سنا اس کی آنکھیں بہہ پڑتی، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے اور وہ آپ کے پیغام کو قبول کر لیتا. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ بچوں میں ہم کس طریقے سے یہ پیدا کریں چیزیں، یاد رکھیں ہمارا دین جو ہے وہ صرف لفاظی سے تعلق نہیں رکھتا. یہ صرف تھیوری نہیں ہے کہ جسے ہم سنا دیں اور پڑھنے کے دوسرے بندے کے سینے میں اتر جائے. اس کے لیے پریکٹیکلی طور پہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا. تو ایک وہ تبلیغ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک وہ تبلیغ ہے جو ہے عمل سے کی جاتی ہے. ہمارے اندر عملی تبلیغی کی کمی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہوں گے تو ہمارے بچوں میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی سمجھ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی میں سے بات نکل رہی ہے. جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء، سابقہ انبیاء کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی امت کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثیر ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو گئی ہمارے لیے کہ یہ امت کثیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کثیر بنا دیا اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو طریقہ کار تھا وہ ایسا دل نشیں تھا، ایسا جاذب النظر تھا کہ ہر شخص جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا معتقد ہو جاتا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جس طرح کے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم اپنے اندر وہ کردار پیدا نہیں کر سکے، یا ہمارے سوسائٹی کے اندر ہم بچوں میں وہ کردار پیدا نہیں کر سکے، تو اس کے پیچھے کیا کازز کیا ہیں، سبب کیا ہے؟ آیا ان کا دین سے دوری ہے، معلومات کی کمی ہے، یا جو ہے کہ ہم اس کو پریفرنس ہی نہیں دے رہے، ہم یہ بچوں کے اندر یا اپنے معاشرے سوسائٹی کے اندر یہ تھاٹ ہم قائم ہی نہیں کر پا رہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، آپ نے جو بیان فرمایا نا کہ کس طرح سے ہم اس کو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پیچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو نور ہے مبارک کردار میں نظر نہیں آ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسے درست انداز میں پیش ہی نہیں کیا گیا سب کے سامنے. کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ کسی اور نبی کی سیرت اس انداز میں جمع نہیں ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. تمام انبیاء کرام میں سے صرف نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وصال بلکہ قیامت کے روز تک یہ تمام احوال کتابوں میں موجود ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. اس وقت اسلام کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے جیسے اسلام ظلم و بربریت کا مذہب ہے، حالانکہ یہ ایسا مذہب ہے کہ جو انسانوں تو کیا جانوروں کے لیے، مخلوق کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. ہمارے مذہب میں درختوں کو کاٹنا منع، جانوروں کو مارنا منع، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو رحمت سے تعلق رکھتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سب سے پہلے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے. اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو ہم پریکٹیکلی طور پہ گھروں میں کس طریقے سے کسی کی غلطی کو اگنور کیا جاتا ہے، کسی کی زیادتی کو برداشت کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کس طرح ان کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں عملی طور پہ دکھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اس ذمہ داری کو نبھانا شروع کر دے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکتیں پوری دنیا میں نظر آئیں گی. جزاک اللہ مفتی صاحب، بالکل بجا فرمایا آپ نے. بالکل حقیقت یہی ہے کہ ہم وہ کردار کیوں نہیں پیدا کر پائے، اس کی وجہ یہ کہ وہ اویئرنیس ہم جو ہے کہ وہ نہیں دے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کنورٹ نہیں کر پائے، ہم عوام تک، لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچ. علماء نے بہت کام کیا ہے، ناظرین، علماء نے اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر. ہمارے اکابرین، ہمارے صلفاء جو گزرے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی دیکھیں، مولا علی دیکھیں، انہوں نے کس قدر کتابیں، کس قدر ذخیرہ جو ہے کہ وہ ہم تک پہنچایا. لیکن ہم اس کو صرف کتابوں کی لائبریری کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے قلوب میں نازل نہیں ہو رہا، ہمارے قلوب میں اتر نہیں رہا. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو نہ صرف پڑھیں بلکہ دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب، میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنے گوناگون مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، اور جزاک اللہ. آج ڈیجیٹل چینل کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.